अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। खुदा आप सबकी हिफाजत करे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि जब इन चीज़ों का जिक्र किया जाए तो ये चीज़ें अक्सर अपना जिक्र सुनकर मुतवज्जा हो जाती हैं। और इसी से रिलेटेड एक बात मैं शेयर करने लगी हूँ जो कि रात मेरे साथ हुआ। रात जब मैं सोने लगी तो हम लोग ज़्यादातर कमरे की जो छोटी लाइट है उसको ऑन नहीं करते, क्योंकि एसी चल रहा होता है तो उसकी लाइट से ही गुजारा हो जाता है। रात जब मेरी आपी ने एसी ऑफ़ कर दिया तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। उसी दौरान मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पास कोई खड़ा हो और कोई चीज़ चबा रहा हो। मैं एक दफ़ा उठी, मैंने अपनी टॉर्च से देखा इधर उधर, मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं थी। दोबारा मुझे वही चीज़ जब फील हुई तो मैंने दोबारा फिर से उठकर अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और देखा कि मेरे इर्द गिर्द क्या है, लेकिन मुझे फिर से कुछ नज़र नहीं आया। इतना कि मैंने बेड के पीछे भी देखा, बेड की साइड टेबल्स के पीछे भी देखा कि शायद कोई चीज़ हो, शायद कुछ मुझे फ़ील हो, कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई छिपकली कमरे में आ गई हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैं लेटती मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे पास कोई खड़ा हो और कोई चीज़ चबा रहा हो, जैसे कोई हड्डी चबा रहा हो। खैर, इसी डर से मुझे तकरीबन 2 बजे तक नींद नहीं आई। वैसे तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ के सोती हूँ, लेकिन रात मेरे साथ ये वाक़या बार बार पेश आ रहा था। फिर मैं उठी और जाकर मैंने अपनी सिस्टर के साथ बेड शेयर किया और उसके पास सो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रात गुजर गई। इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग भी आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें जब भी स्टोरीज सुनने लगते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मुतवज्जा होकर ज़रूर अपना जिक्र सुनने आती हैं। तो चलें आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है वो कहते हैं कि मैं मुर्दा घर में मुलाजिम हूँ। मतलब अगर कोई लाश कहीं से आए तो एम्बुलेंस में उसे लेकर आना या किसी लाश को किसी दूसरे मुकाम पर छोड़ के आना, ये सब मेरा काम है। बेसिकली मैं एम्बुलेंस से रिलेटेड काम जो है वो सरंजाम देता हूँ। इस रात भी मैं आराम कर रहा था जब मुझे कॉल आई। वो सर्दियों की एक अंधेरी रात थी जब मुझे कॉल आई कि मुल्तान से एक लाश लेकर जानी है। मैं मामूल के मुताबिक उठा और चल पड़ा। वहाँ जाकर मैंने देखा कि 2 आदमी खड़े हैं और साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर भी खड़ा है। मैंने उनसे सारा पता वगैरह पूछा और खुद चाय पीने चला गया। तब तक उन्होंने मुझे कहा कि हम लाश को उठाकर एम्बुलेंस में डाल दें। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने आकर देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था, एम्बुलेंस में लाश पड़ी थी। पता मुझे मालूम था, मैं लेकर चल पड़ा। रास्ते में पहले तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता कोई बस या ट्रक नज़र आ रहा था। मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि वो 12:30 बजे का टाइम था, लेकिन अब सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता गायब होती जा रही थी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था। सड़क बिल्कुल खाली और अंधेरी काली रात। सर्दियों की रात थी जिसकी वजह से हल्की हल्की धुंध भी थी और चीज़ें मुझे उतनी साफ नज़र नहीं आ रही थी। बहुत खौफनाक सा माहौल बना हुआ था। आप एक दफ़ा अपने जहन में तसव्वुर करके देखें, सर्दियों की अंधेरी काली रात जिसमें धुंध भी हो और मैं अपने साथ एक लाश लेकर जा रहा था। लेकिन इस काम को करते करते मुझे 9-10 साल हो चुके थे, तो अब मुझे इतना कोई खौफ महसूस नहीं होता था। जब मैंने बैक मिरर से पीछे देखा तो लाश पर से चादर उतरी हुई थी, बिल्कुल हल्की सी। मैंने सोचा कि कोई जंप से चादर खिसक गई होगी, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा देखा तो चादर और उतरी हुई थी और लाश के पाँव का अंगूठा मुझे नज़र आ रहा था जो कि बिल्कुल सया था। इसकी बार मैं परेशान हो गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि रास्ते में इतना कोई जंप भी नहीं था। मैं सोचने पर मजबूर हो गया। इसी वक्त मुझे कॉल आई और कहा कि कहाँ हो। मैंने कहा कि अभी तो लाश लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि कौन सी लाश, तुम मजाक कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, तुम लोगों ने तो लाश गाड़ी के अंदर रखी थी। उन्होंने कहा नहीं, वो लाश तो हमने वहीं मुर्दा घर में रख दी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने वहीं पर उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करवा के वो लाश वहीं मुर्दा घर में रखवा दी थी। वहीं पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप लोग तसव्वुर कर सकते हैं कि इस बात के बाद मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। इसी दौरान उनकी कॉल कट गई और वहाँ पर सिग्नल्स भी थोड़े वीक थे। मैंने दोबारा कोशिश की, मेरा फ़ोन नहीं लगा। मेरा जिस्म सर्द पड़ गया, सांसें अटक गईं। मेरे हाथों से स्टीयरिंग ऐसे जैसे खिसक रहा हो। जब मैंने दोबारा बैक मिरर में देखा तो इस चीज़ ने अपना पूरा हाथ ऊपर किया हुआ था और इसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि मेरे साथ क्या हो रहा है, एम्बुलेंस कहाँ जा रही है। मैंने जल्दी से ब्रेक लगाई और वापस उतर कर भाग गया। लेकिन मैं जाता कहाँ जाता, मैं मरता क्या ना करता। उस वक्त ना कोई मदद और ना मोबाइल के सिग्नल्स।
میں نے ہمت کی، ٹارچ آن کی اور جا کر میں نے پیچھے سے دروازہ کھول کے دیکھا۔ اس وقت وہاں پر جو میں نے دیکھا یقیناً وہ تقریباً میری زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا۔ اس اندھیری کالی رات میں نے ٹارچ سے دیکھا کہ وہ مردہ اٹھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں بس پاگلوں کی طرح چیخیں مارتا ہوا بھاگتا جا رہا تھا اور جلدی جلدی اپنے موبائل سے دوبارہ کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید کسی کو کال ہو جائے، لیکن میری بدقسمتی وہاں پر سگنلز نہیں تھے۔ یہاں پر ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ میں اکثر اس رستے سے پہلے بھی آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن وہاں پر پہلے سگنلز کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آج کیا ماجرا تھا کہ سگنلز بھی چلے گئے تھے اور یہ لاش بھی ایسی جس کا یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ انسان کی تھی یا کوئی دوسری مخلوق۔ لیکن خیر، میں دوبارہ پیچھے جب میں بھاگ رہا تھا اسی اثناء میں وہ لاش بھی وہاں سے اٹھی اور وہ ایمبولینس سے باہر آئی۔ اس لاش نے وہاں پر آ کر مجھ سے کہا کہ تم نے مجھے میری منزل تک پہنچانا ہے، تم مجھے وہاں سے لے کے آئے ہو، تم مجھے میری منزل تک بھی پہنچاؤ گے۔ میں پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے جب اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا تو میں حیران رہ گیا، نہ سورج کی کرن نہ دن کا اجالا، لیکن گھڑی پر 7 بج رہے تھے۔ ابھی تو 2:30 بجے کا ٹائم تھا، ابھی 7 بج رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں واپس سے ہمت کی اور آ کر ایمبولینس میں بیٹھا، کیونکہ اس وقت میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ وہ لاش بھی جب میں نے دیکھا تو ایمبولینس میں دوبارہ موجود تھی۔ میں وہاں سے چل پڑا اور وہاں سے چلتے چلتے مجھے یہ چیز جو محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ سڑک وہ سڑک نہیں تھی جہاں پر میں جا رہا تھا۔ میں تو جی ٹی روڈ پر جا رہا تھا اور یہ کوئی عجیب و غریب سی سڑک تھی۔ یہ سڑک تو اس سڑک سے ٹوٹلی مختلف تھی جس پر میں جا رہا تھا۔ اونچے اونچے درخت اور بالکل خوفناک۔ میں بالکل گھوم گیا، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی دوران جب میں نے گیئر لگانے کی کوشش کی تو مجھے یہ چیز بھی سمجھ آ گئی کہ ایمبولینس کا بس اب میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ آج میں نے ضرور مر جانا ہے، آج میرے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ میں کچھ بولنا چاہ رہا تھا، آیت الکرسی پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے حلق سے اس وقت آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اور اسی دوران مجھے دوبارہ محسوس ہوا جیسے کہ اس لاش نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو، مجھے میری منزل تک پہنچاؤ گے تو تمہیں نجات ملے گی۔ بس اندھیری رات میں اس لاش کے ساتھ آپ تصور کر لیں کہ وہ کس قدر وہ چیز خوفناک ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ ساری چیزیں میں نے فلموں میں، ڈراموں میں دیکھی تھی، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں جیسے تیسے کرتا اس ایمبولینس میں بیٹھا رہا، کیونکہ اس ایمبولینس کا بس تو میرے ہاتھ میں نہیں تھا، اس کی قوت کسی اور کے ہاتھ میں تھی اور وہ چلتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ آگے ایک قبرستان میں پہنچی۔ وہ قبرستان میں نے اس سے پہلے اپنی اس 9-10 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ کچھ ایسا قبرستان تھا جیسے بہت پرانا ہو اور جیسے یہاں پر لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہو۔ کچھ قبریں ایسی تھیں نیم گری ہوئی، اور کچھ قبریں مکمل تھی اور کچھ قبریں مکمل طور پر کھلی ہوئی تھی۔ بہت پرانا قبرستان، اور وہ رستہ جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، نہ وہ پنجاب کا علاقہ تھا نہ وہ سندھ کا علاقہ تھا۔ میری تو سمجھ سے باہر تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ میں نے جی پی ایس لگانے کی بھی کوشش کی، لیکن سگنلز ہوتے تو مجھے پتہ چلتا۔ خیر، جب وہ قبرستان میں گاڑی آ کر رکی تو میں بھی اتر گیا۔ اپنا موبائل بھی میں نے وہیں پر رکھ دیا کہ فائدہ جب اس کے سگنلز نہیں آ رہے۔ لیکن کچھ دیر بعد مجھے خیال آیا کہ ایٹ لیسٹ ٹارچ میں تو یہ میرے کام آئے گا، کیونکہ آگے تو گاڑی کی ہیڈ لائٹس نہیں ہوں گی۔ میں نے موبائل اٹھایا اور دوبارہ اسے ساتھ لیا، ٹارچ آن کی، چلنے لگا۔ اسی اثناء میں جب میری نظر پڑی میں نے دیکھا کہ وہ لاش جو ابھی پیچھے ایمبولینس میں میرے پاس پڑی تھی وہ آگے قبر کے بالکل ساتھ پڑی تھی، اور ایک سایہ اوپر کی سائڈ پر تیر رہا تھا جو کہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ مجھے دفنا دو، تمہیں نجات دے دوں گا۔ اگر مجھے نہ دفنایا تو تم بھی آج یہاں پر میرے ساتھ مارے جاؤ گے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اور تم کہاں پر غائب ہوئے۔ ابھی میں یہ ساری چیزیں دیکھ کر پریشان تھا۔ کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میرا دل بند ہو جائے گا، یہ لاش مجھے کچھ کرے نہ کرے میں ویسے ہی مر جاؤں گا آج۔ اسی دوران جو زمین پر لیٹی ہوئی لاش تھی اس نے میرا پاؤں پکڑ لیا۔ میں نے خود کو پورے زور سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میرا پاؤں آج علیحدہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اتنی زور سے پکڑ رکھا تھا کہ میرے پاؤں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بہت بڑے بڑے ناخن تھے جو میرے پاؤں پر بہت بری طرح سے لگے، لیکن خیر
میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ مت کہنا، میں وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ میں نے وہاں پر ایک قبر تھی جو تقریباً آدھی کھلی ہوئی تھی، میں نے اس لاش کو اس قبر میں دھکیل دیا۔ اس کو دھکیلنے کے بعد میں نے وہاں پر ایک پرانی پڑی ہوئی تختی سے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جب تک میں وہاں پر مٹی ڈال رہا تھا وہ سایہ میرے اوپر تیرتا جا رہا تھا، لیکن جب میں نے مٹی ڈالی تو ایک بہت زوردار چیخ سے وہ سایہ وہاں سے اڑ گیا۔ اس سائے کے وہاں سے اڑنے کی دیر تھی کہ مجھے سارا کچھ نارمل ہوتا ہوا محسوس ہوا، لیکن سٹل میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میری روح یہاں سے الگ ہو جائے گی، مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ یہ چیزیں، یہ ایک انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس اندھیری، آپ لوگ ایک دفعہ خود سوچ کر دیکھ لو، ایک اندھیری کالی رات میں میں قبرستان میں موجود ہوں، چیزیں دھندلی ہیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ایک ٹارچ کی مدد سے میرے سامنے کوئی دوسری مخلوق کھڑی ہو، سوچو مجھ پر کیا گزرے گی جب میرے پاس کوئی آس پاس مدد بھی نہ موجود ہو، میری گھڑی ٹائم بھی نہ بتا رہی ہو، اور وہ رستہ بھی وہ ہو جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن اسی اثنا میں جب میں نے اس لاش کو وہاں پر دفن کیا تو میں نے دیکھا کہ سورج کی پہلی کرن نکل رہی ہے، گھڑی پر ٹائم دیکھا تو دوبارہ سے 4:30 بجے کا وہ ٹائم تھا۔ میں دوبارہ آیا، ایمبولینس میں بیٹھا تو میرا ایمبولینس بھی پہلے کی طرح بالکل نارمل چل رہی تھی۔ میں نے دوبارہ سڑک پر اپنی ایمبولینس ڈالی، اور یہ چیز میرے لیے حیرت کا باعث تھی کہ جب میں نے دیکھا کہ سڑک دوبارہ وہی جی ٹی روڈ شروع ہو گئی تھی۔ تو آخر یہ میرے ساتھ جو ہوا وہ کیا تھا؟ یہ میرا وہم تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکثر لوگوں کو جب میں نے بتایا انہوں نے اسے میرا وہم کہا، مجھ پہ گزری میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ لوگوں کے لیے تو اسے وہم کہنا بہت آسان ہوگا۔ جب میں واپس گیا تو میں نے جا کر اپنے ان کولیگس کو ساری سٹوری سنائی کہ میرے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب تم ٹی بار پہ چائے پینے گئے تھے تو پولیس انسپیکٹر نے وہاں پر ہم سے اس لاش کی ساری ڈیٹیلز لیں، اور اس کے بعد کہا کہ اس لاش کو یہیں مردہ گھر میں رکھ لو جب تک کہ پتہ نہیں چل جاتا کہ اس کے وارثین کون ہیں۔ اور جب کافی دیر ہم نے تمہیں کالز کرنے کی کوشش کی لیکن تم کال ریسیو نہیں کر رہے تھے، تمہارا نمبر بند آ رہا تھا، ہم نے سوچا تم آ کر خود ہی دیکھ لو گے کہ ایمبولینس میں لاش نہیں ہے اور ہم اندر بیٹھے ہم سے پوچھ لو گے، لیکن تم ایمبولینس لے کے چل پڑے اور ہم نے اس چیز پر بھی زیادہ غور نہیں کی۔ لیکن جب میں نے انہیں یہ سارا واقعہ بتایا تو وہ بھی بہت حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھ پر گزری میں جانوں کہ میں نے وہ رات کیسے گزاری، وہ میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی۔ اس کے بعد جب بھی میں کوئی لاش لے کر جاتا ہوں تو میں مکمل طور پر پتہ کرتا ہوں کہ یہ آخر کس کی لاش ہے، اس کے بارے میں ساری انفارمیشن لیتا ہوں، اور اپنے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی اپنا ایک دوست یا اپنا کوئی کولیگ اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ ایسے ہی میں دوبارہ کبھی بھی لاش لے کر نہیں نکلا۔ یقین کرے وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا، اتنا خوفناک کہ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے 9-10 سال ہو گئے مردہ گھر میں کام کرتے کرتے اور اب میرا تمام طرح کے خوف جو ہیں مر چکے ہیں، لیکن اس رات جو میرے ساتھ ہوا، میں کہتا ہوں کہ اس سے خوفناک شاید ہی کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہو۔ وہ رات تو میری زندگی میں ایسی تھی کہ شاید وہ مجھے کبھی بھی نہ بھولے۔ لیکن خیر، میں یہاں پر اپنی سٹوری شیئر کرنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کسی اور کے ساتھ بھی کیا کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جیسا میرے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ اور ہاں، یہاں پر آپ لوگ مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا کبھی کسی کے ساتھ ایسی کوئی چیز آئی ہو یا کبھی کسی چیز نے کسی کو ایسے رات میں پریشان کیا ہو۔ اس چیز نے میرا پاؤں جب پکڑا تھا اس کے زخم کے نشان کافی گہرے تھے۔ میں جب واپس آ رہا تھا، میں ایمبولینس چلا رہا تھا تو مجھ سے بریک وغیرہ صحیح سے نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ میرا اس نے پاؤں ہی وہی زخمی کیا تھا جس سے میں نے بریک وغیرہ لگانی تھی۔ میرا پاؤں اس قدر زخمی ہو چکا تھا کہ اس سے خون نکل رہا تھا، لیکن ایمبولینس میں ایک فرسٹ ایڈ باکس تھا جس سے خیر میں نے پٹی وغیرہ کی، اسٹل مجھے اس قدر درد ہو رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے پہنچوں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں خیر خیریت سے پہنچ گیا اور اپنے کولیگس کو ساری بات بتائی، اور اب میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے جب میں ایسے کسی سفر پہ جاتا ہوں۔